बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज का दिन पंजाब के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा अहम था। दिन में एक ऐसा वक्त आया कि पंजाब के दो वज़ीर आला थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज सुबह कल रात को लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि स्पीकर नेशनल असम्बली आएंगे और वो आकर हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे वज़ीर आला पंजाब का। और आज सुबह उस चीज़ की तैयारियां भी की गई। पूरे लाहौर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, स्पेसिफिकली माल रोड को कर्टसी CCPO लाहौर। उन्होंने इंश्योर किया कि बिल्कुल ठीक तरीके से कॉर्डन ऑफ हो और कोई परिंदा भी वहाँ पर पर ना मार सके। उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने एक ऑर्डर इशू किया है और उन्होंने जो उस्मान बुज़दार किया रेजिग्नेशन था उसको गैर आइनी करार देते हुए उसको नामंजूर कर लिया उस इस्तीफे को। बाय वर्च्यू ऑफ दैट उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला पंजाब हो गए और काबीना को बहाल कर दिया गया। और उसके चंद ही लम्हों बाद हमने देखा कि कुछ वुज़रा आ गए और पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने आकर एक मीटिंग भी शुरू कर दी जिसकी सदारत उस्मान बुज़दार कर रहे थे। जिस वक्त उस्मान बुज़दार वहाँ पर पहुँचे तो बड़े लाहौर लश्कर के साथ जो चीफ मिनिस्टर का होता है उसके साथ वहाँ पर आए, अंदर मीटिंग शुरू हो गई। लेकिन उसकी कुछ ही देर के बाद ऐसा फीलिंग आई कि जो प्रोटोकॉल था चीफ मिनिस्टर का वो वहाँ से एग्जिट हो गया है और वो एग्जिट होके हमजा शहबाज की तरफ पहुंच गया है जिन्होंने आकर गवर्नर हाउस के अंदर हल्फ उठाना था। इस सारी सिचुएशन के अंदर पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ था और जो उस गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा थे ये कंटिन्यूसली ट्वीट्स भी कर रहे थे कि ये जो गवर्नर हाउस के अंदर हो रहा है इसकी मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा और ये बिल्कुल गैर आइनी है। इसको लेकर शाम को उन्होंने सदर को भी कहा कि जी ये सब कुछ गैर आइनी हो रहा है। लेकिन ऐसा जो कुछ वो कहते रहे वो अपनी जगह। उस्मान बुज़दार साहब जब वहाँ से निकले बाहर वो अपनी गाड़ी में बैठे जिसके अंदर और कोई नहीं था उनके साथ सिक्योरिटी पर, और वो वापस चले गए। और कुछ ही लम्हों बाद गवर्नर हाउस पंजाब के अंदर हमजा शहबाज ने अपने हल्फ लिया स्पीकर नेशनल असम्बली से। इस सारी सिचुएशन में 21वें वज़ीर आला बने हैं पंजाब के और जिसके अंदर 197 वोट्स इनको मिले थे, जिसके अंदर तरीन ग्रुप और असद खोखर वगैरह इन तमाम लोगों ने वोट दिए थे, अलीम ग्रुप वगैरह ने। जो सबसे बड़ा एतराज़ इस इलेक्शन पे या इस ओथ पे या लीडर ऑफ द हाउस पे लगाया जा रहा है फ्रॉम द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जी ये इसके अंदर वो लोग शामिल थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर आए थे। सो क्योंकि वो इस टिकट पे आए थे और इसका फैसला अभी इलेक्शन कमीशन ने करना है और इलेक्शन कमीशन इसका फैसला दानिस्तन नहीं कर रहा, सो कोई पता नहीं कि कितने दिन कितने घंटे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहते हैं या नहीं रहते। अब ये सारी सिचुएशन के अंदर अब शाम को हमने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि कल चांद रात पे सारे लोग बाहर आएँ और झंडे उठा कर आएँ। और उसके बाद उन्होंने मई एंड की तारीख का अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप लोग सारे आएंगे और मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा और ये पूरी सिचुएशन में क्या अब हम देखेंगे कि पंजाब आगे जाता नजर आएगा या अब हम सियासत के अंदर ही रहेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं गजाला सैफ़ी, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ हैं जुल्फ़िकार अली बदर, आप तर्जुमान हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और फॉर्मर हमारे बड़े ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम जहांगीर बदर उनके बेटे भी हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। आज जो कुछ हुआ, एक वक्त ऐसा भी आया कि पंजाब के 2 वजीर आला बन गए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की तारीख तक अभी भी वो कह रही है कि जी ये जो इनका इलेक्शन हुआ, जो इन्होंने हल्फ उठाए, ये सब कुछ गलत है। गवर्नर पंजाब इस चीज़ को कह रहे हैं कि जी बिल्कुल गलत हल्फ उठाया गया है। जब ये इलेक्शन ही ठीक नहीं है, जब मैंने इस्तीफा ही नामंजूर कर दिया है, तो फिर ये नया चीफ मिनिस्टर कैसे आ गया है? क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर की जी आवाज नहीं आ रही है।
ٹھیک ہے, میں پہلے غزالہ جی سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. غزالہ جی, آج جو کچھ ہوا پنجاب کے اندر, سوال میرا وہی ہے, اب آپ لوگ کس کو وزیر اعلیٰ مان رہے ہیں, نہیں مان رہے؟ کیونکہ عثمان بزدار صاحب جا چکے ہیں, ریالٹی یہ ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ آپ لوگ ماننے کو تیار ہیں یا ابھی نہیں, سچویشن نہیں ہے ماننے والی؟ کچھ لوگوں کو خرید و فروخت اور کچھ لوگوں کو دبا کے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں حکومتیں بنانے کی, تو یہ اب یہ بالکل ریجیکٹڈ اور بالکل نان ایکسیپٹڈ حکومت بنا. ان کا حق ہے پوری دنیا میں پاکستانی کمیونٹی جہاں بھی رہتی ہے, ان کو کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر یہ کہ تجارت داری اس طرح سے قائم کرنا کہ والد صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور بیٹے صاحب پہلے تو ہوٹل میں جا کے بیٹھ گئے, انہوں نے اپنی اسمبلی بنا لی, اس کے بعد پھر چھینا جھپٹی سے کوشش کی ہے. دیکھیے, جب آپ اصول اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں ایک طرف, دوسری طرف آپ اسے ہی توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اونٹ یہ کروٹ کس بیٹھنا چاہتا ہے, اور کیا جس کروٹ کو اونٹ بیٹھنا چاہ رہا ہے وہ اس پہ بیٹھ بھی سکے گا کہ نہیں. دیکھیے, میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں, میری ایک سنگل پرسن کا اوپینین تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ ہم سب پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں جی, اور لوگوں میں آئے ہیں, اور لوگوں کی رائے بہت اہم ہوتی ہے, اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک صحیح پروسیس کے تھرو یہ آئیں. چاہے اگر حمزہ شہباز اس میں جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر یہ چھینا جھپٹی, آنا کانی, دھکا بازی, اور وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرتی, یہ غلط ہے, مگر یہ غیر قانونی طریقے سے ہتھیانا کرسیوں کو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا. علی گوہر صاحب ہیں جی لائن پہ ہمارے ساتھ؟ جی علی بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, دوبارہ کال کرتے ہیں. ذوالفقار علی بدر کی طرف چلتے ہیں. ذوالفقار صاحب, مجھے ذرا بتائیں, آج اوتھ لے لیا گیا, اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب اسپیشلی لاہور آئے, آ کے انہوں نے اوتھ لیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایز آف رائٹ ناؤ یہی ویو پوائنٹ ہے کہ یہ جو چھینا جھپٹی کے ساتھ سب کچھ کیا گیا ہے, ہم اس چیز کو نہیں مانتے, ہم اس پروسیس کو ہی نہیں مان رہے. تو وزیر اعلیٰ کو ماننا تو بڑے دور کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیدی کردار ہے اس ساری سچویشن کو, اس اپوزیشن کو, جو کل کی اپوزیشن تھی آج کی حکومت ہے, اس میں لانے کے لیے اب کیا لاہے عمل ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. پہلے تو میں کہ آپ کا تھینک یو کریں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک میچور سیاست پہ بلیو کرتی ہے, ایک ایسی سیاست پہ بلیو کرتی ہے جو فیڈریشن کی سیاست ہو, اور ہماری لیڈرشپ ایک ایسی پالیٹکس پہ بلیو کرتی ہے جس کے اندر کوئی ایسا فاؤل پلے نہ کیا جائے, جس کے اندر بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلا جائے. پہلے دن جس دن بلاول صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ اچھے کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. دیکھیں, یہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو اور اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, یہ پی ڈی ایم کا یہ جو پلیٹ فارم بنا, انہی کا برین چائلڈ تھا. انہوں نے ہی سب کو اکٹھا کیا, اور آج اس کے نتیجے میں دیکھیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ جوڑ کے, جو پچھلی حکومت کے الائز ہیں ان کو بھی ساتھ جوڑ کے, میجورٹی آف دا سٹیک ہولڈرز آف پولیٹیکل ذوالفقار کی جی آواز چلی گئی ہے جی, دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. علی گوہر صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں, آپ مجھے پتہ ہے رستے میں ہیں. سر, آج آپ کا وزیر اعلیٰ تو بن گیا ہے حمزہ شہباز, لیکن اب گوئنگ فارورڈ چیزیں کیسے چلے گی؟ کیونکہ غزالہ سیفی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو پورا پروسیس ہی ٹھیک نہیں ہے, الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں. سو گوئنگ فارورڈ اب آگے آپ کیسے چیزوں کو لے کر چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قائد صاحب, صورتحال یہ ہے کہ ڈے ون سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک غیر جمہوری حکومت ہے, اور یہ حکومت جو تھی, جو کہ مطلب ہے کہ اب اپوزیشن میں ہے,
یہ RTS سسٹم کے ذریعے ہے, یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرا کے آئے. یہی وجہ ہے کہ 3 سال سے اوپر عرصہ جب تک یہ پاکستان کے اقتدار پر جو ہے وہ برجمان رہے تو پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر اور سیاسی طور پر انتشار کا شکار رہا اور معاشی طور پر تباہی کا شکار رہا. اور ملکی حالات جس طرح سے 2018 میں جو پاکستان کی معیشت کی حیثیت تھی اس سے کافی حد تک ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس غیر جمہوری حکومت کو متحدہ اپوزیشن میں یہ فیصلہ کیا کہ جو کہ غیر آئینی حکومت تھی اس کو آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا جائے. ہم نے ایک آئینی طریقہ اڈاپٹ کیا, مرکز میں بھی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اور صوبے میں بھی لے کر آئے. دونوں جگہ پر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور انہوں نے دونوں جگہ پر آئین اور قانون کو توڑا. پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ججز نے, یہ بھی نہیں ہے کہ کسی 2 نے بھی یا 1 نے بھی اختلافی ووٹ دیا ہو, انہوں نے بڑا کلیئر یہ کہا کہ ان لوگوں نے آئین توڑا ہے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے. ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر جو تھے وہ عمران احمد نیازی کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے. جو ان کی ڈیوٹیز تھی, جو ان کے فرائض تھے, جو قانون اور آئین کہتا تھا, جس طرح سے 3.5 سال میں انہوں نے مختلف لیجسلیشن اسمبلی کے رولز کو بلڈوز کر کے پاکستان کے اوپر مطلب ہے کہ سیاہ قوانین کو مسلط کیا ناجائز طریقوں کے ساتھ, اسی طرح سے انہوں نے ایک آئینی پروسیس کے اندر ڈالے. پنجاب میں ابھی تک دیکھ لیں کہ جب پنجاب 72 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا جس طرح سے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے آپ نے ویڈیوز دیکھی, انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو اندر گھسایا, اسمبلی کے اندر تشدد کیا لوگوں کے اوپر, ڈپٹی اسپیکر کے. وہی کلچر ہے جو آپ نے رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں روزہ رسول کے پر دیکھا. اس کی بھی مطلب ہے کہ وہ روزہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بے حرمتی کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ چاہتے ہیں, وہی شیخ رشید والی ان کی پالیسی ہے, جلاؤ گھراؤ, پاکستان میں تباہی ہو, ہم یہ کہہ سکے کہ دیکھیں ہم نہیں ہیں. تو یہ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انتشار کا شکار رہے. یہ نہ قانون پر یقین رکھتے ہیں, نہ آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سسٹم کو پوائنٹ آ گیا جی. ٹھیک, ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ذرا تھوڑا جو ٹیکنیکل ایشو ہمارا چل رہا ہے جی اس کو ہم ایڈریس کر لیں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی غزالہ جی, سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے. الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ سعید مہدی صاحب کا داماد ہے جو پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف کے. الیکشن کمیشن تابع ہے نواز شریف کے, یہ آپ لوگوں کا سٹانس ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دے رہا یا وہ کہہ رہا ہے ان منحرف ارکان کے اوپر, اور ایک نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ جی ابھی ہم الیکشن بھی نہیں کرا سکتے, ہم نے حد بندیاں کرنی ہیں, اور 2023 کا بھی ہم نے کل دیکھا کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 2023 کے اندر ہم الیکشنز کریں گے. تو اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ کس طرح, کتنے آپٹمسٹک ہیں کہ یہ جو جلسے جلوس اور بڑے بڑے ریلیاں ہو رہی ہیں اس کے رزلٹ کے اندر حکومت الیکشنز جلدی کرانے پر رضامند ہو جائے گی؟ اگر آواز کھول دیں تو مہربانی. اگر پٹھو اس جگہ بٹھائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پٹھو بٹھا کر یہ پوری پاکستان کی ڈائنامک تو ایسا ہو, کیونکہ کل تک علی گوہر صاحب جو تھے وہ تو دھرنے اور تھے, آج ان کو قانون یاد آ گیا ہے, آج ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جی قانون کیا کہتا ہے, اور حکومت میں آنے ہوئے جو 8 دن بھی کوئی نہیں ہوئے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت چلانی چاہیے. تو ان کو اصل میں بالکل نابلد ہیں, عوام کی آواز کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. ایک چھوٹا سا ٹولہ, اس ٹولے کو سمجھنا ہوگا کہ عوام جو ہیں وہ واقعی بیدار ہیں. ان کی طرح سے وہ ڈگڈگی اور جھنجھنا نہیں بج رہا کہ جی مارچ کریں گے, لانگ مارچ. ایک کال لانگ مارچ ہوگی, ایک کال کے تمام لوگ جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنے الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ آنریریم بڑھا کر اور سب لوگوں کو انڈائریکٹ لفافے پکڑا کر کسی طرح سے قابو کر لیں گے, ایسا ہوگا نہیں. عوام کی ایک بڑی تعداد
ایک انقلاب کی طرف جا رہا ہے یہ ملک. اس ملک کے عوام جو ہیں وہ جاگ چکے ہیں اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کے فروغ کے لیے وہ ایک ہوئے ہوئے ہیں. اس وقت کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں مہاجر ہوں یا میں پنجابی ہوں یا میں پٹھان ہوں یا میں کسی اور. سب پاکستانی بن رہے ہیں جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا خواب تھا. عمران خان نے وہ خواب پورا کر دکھایا ہے. ان کو آنکھیں کھل گئی ہیں جب حضرت عمر کو کھڑے ہو کے مجمع میں پوچھا تھا, رعایت کو حق ہو گیا پوچھنے کا, سوال کرنے کا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا, اللہ نہ کرے جو روضہ رسول سے محبت کرنے والا ایک لیڈر ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی کہا نہیں دے گا اور کہے گا کہ جا کے آپ لڑکے سڑکوں پہ جا کے اور کعبے میں اور حرم میں جا کے اور مسجد نبی میں جا کے آپ نعرے بازی کیجیے. یہ لوگوں کے اپنے پرسنل ایموشنز ہیں. یہ وہ لوگ صرف پاکستان سے نہیں آئے ہوئے تھے, پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. کہاں سے, کہیں 5 تھے, کہیں 10 تھے, کہیں 15. اور یہ جو کہانی کہی جا رہی ہے, گڑی جا رہی ہے کہ انہیں سزا ملی ہے, ان کو کوئی سزا نہیں ملی ہے. اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بھئی تمام مسلمان جو ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہاں پر. ٹھیک ہے غزالہ جی, مجھے ایک چیز ذرا تھوڑا بتائیے گا. باقاعدہ نعرے بازیاں کروائی بھی ہیں. یہ ان کا اپنا نیریٹو ہے, یہ ان کے اپنے طریقہ کار ہیں. نعوذ باللہ, نہ ہمارا لیڈر اس طرح کی کسی بات کو کہے گا, نہ اشتہار دے گا. خدا نہ خواستہ ہم سب دین پہ چلنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کی پوائنٹ آ گیا. غزالہ جی مجھے ذرا ایک چیز کا جواب دیجیے گا. جو کچھ مسجد نبوی, اس کے صحن میں جہاں پر بھی یہ جو کچھ ہوا, آپ پرسنلی کیا سمجھتی ہیں؟ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے مجھے ذرا اس پہ اپنی پوزیشن آپ ضرور کلیئر کیجیے گا. دیکھیے, احترام مسجد نبوی اور روضہ رسول تمام مسلمانوں پہ ہے, اور کہیں بھی یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس احترام کو اس طرح سے بھی ہم رد کریں. نہ کہ یہ کہ ہمارا لیڈر ان کو کہے. خدا کے واسطے ہم احترام کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننے والے, عزت کرنے والے ہیں. ہم تو وہاں اونچا سانس بھی نہیں لینا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. ہمارے لوگ, ایک منٹ اب بات پوری سنیے, کہ وہاں پہ ہمارے لوگ کھڑے ہو کے نعرے بازی کریں. اور وہاں ہی لوگوں نے کلیئرٹی کے ویڈیوز بھیجے ہیں کہ وہ روضہ رسول کے پاس یا مسجد نبی کے اندر نہیں ہوا واقعہ. لوگوں نے جب ان کو وہاں گزرتے ہوئے دیکھا, ان کالی بھیڑوں کو, ان گندی بلیوں کو اس طرف جاتے دیکھا, تو وہ لوگ جو اپنے پیسے خرچ کر کے اور ایمان سے لبریز تھے, انہوں نے بھی جو نعرے مارے اس سے ان کے بھی گندے ہوئے وہ, کیونکہ کیچڑ میں اگر پتھر مارو گے تو خود بھی اس پہ چھینٹیں گریں گی اپنے اوپر. غزالہ جی پوائنٹ آ گیا. ذوالفقار علی بدر, مجھے یہ جو سینیریو ہوا ہے مسجد نبوی والا, آج بھی اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. آل پولیٹیکل ڈفرنس اسائڈ, ایز اے ہیومن بینگ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ لوگوں کا آج, آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ وہ جماعت تھی, آپ اور پاکستان مسلم لیگ نون, جو 70 کی دہائی میں رشتوں میں کیا کھانوں پر نہیں ایک دوسرے کے جاتے تھے, شادیاں نہیں کرتے تھے کہ جی یہ لوگ اپوزیشن ہیں. آج آپ لوگ بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ جو اس وقت ایک نیا میں کہتا ہوں ٹینجنٹ شروع ہوا ہے اخیر, مطلب جس کو I don't have words to say it, بٹ جو ایک آپ نے دیکھا جو وہاں پر ہوا ہے, اس کو آپ کیسے ٹرمینالوجی کس طرح آپ دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیں قاضی صاحب, یہ بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے. یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. آپ کو اپنی عوام کو, اپنے قوم کو اس طرح اخلاقیات کے وہ سبق نہیں دینے چاہیے جو اخلاقیات سے گھری ہوئی چیز ہونی چاہیے. اور روزہ رسول میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی سے باہر ہوا یا اس کے احاطے سے باہر ہوا یا بازار میں ہوا. بھائی یہ تو مدینہ کی گلیاں اور مدینے کا شہر, یہ تو اس سے 20 کلومیٹر باہر بھی ہوتا تو یہ ناقابل برداشت تھا. اس کی تو بھرپور مذمت کرنی چاہیے ایز اے مسلمان. ایز اے تھرڈ پارٹی بھی آپ دیکھیں تو یہ تو آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں بھی وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. سوچنا چاہیے وہاں پہ اونچا بولتے ہوئے یا کسی کو چور ڈاکو کہتے ہوئے. یہ تو سوچنے کا نظر رکھتا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو قابل فکر ہونا چاہیے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے زمانے کے اندر, معاشرے کے اندر. ہم لوگ بحیثیت قوم کہاں جا رہے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے
کہ خان صاحب نے اس حکومت میں آنے کے بعد سیاست کو تباہ کیا, معیشت کو تباہ کیا, فارن پالیسی کو تباہ کر دیا اور اخلاقیات کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیا کہ لوگوں کے پاس یہ بھی سوچنے کا عمل نہیں رہا کہ کیا چیز ان کو کرنی چاہیے اور کیا نہیں. ایز اے لیڈر خان صاحب اچھے آدمی ہوں گے, ہم تو خان صاحب کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے, ہم تو ان کی ذات کو کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں خان صاحب میں قابلیت نہیں تھی, اہلیت نہیں تھی کہ وہ ملک چلا سکتے. ہم تو ان کی ذات سے ہٹ کے ان کے جو عمل ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ذات کے اوپر تو کرتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں خان صاحب کے اندر نہ صلاحیت تھی, خان صاحب کے اندر اگر صلاحیت ہوتی, کوئی قابلیت ہوتی تو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے. جو دعوے کر کے آئے تھے 50 لاکھ گھر کے, 1 لاکھ نوکری کے, اور یہاں پہ 200 اکانومسٹ کو لے کے آئے تھے, اس ملک کا قرضہ اتارنا تھا, پیسے اکٹھے کرنے تھے, ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا, معیشت ٹھیک کرنی تھی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اب بات یہ ہے کہ 4.5 سال اقتدار میں رہ کے جب اقتدار سے باہر نکلے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اقتدار میں ہو تو ٹھیک ہے, جب وہ باہر نکلے تو وہ حلال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کو آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو گھر بھیجا گیا ہے, اور اس چیز کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر پہلی دفعہ کوئی ایسا اقدام ہوا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا, اور کوئی بیرونی سازش نہیں. ٹھیک ہو گیا. آئی ایس پی آر اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر تمام الزامات کو رد کر دیا گیا. پوائنٹ آ گیا آپ کا, کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. علی گوہر صاحب, یہ جو ابھی ذوالفقار علی بدر بات کر رہے ہیں, اس کو مسلسل غزالہ سیفی اس کی تردید کر رہی ہیں سر نام ہلا کر. مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا, تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, لیکن عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج کیا ہے اور اس کے رزلٹ کے اندر آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں. سو آپ اس رجیم چینج کا جو پاکستان کے اندر لایا گیا تھا اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, اور ورچیو آف دیٹ رجیم چینج آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں. سر یہ تو بڑا سٹرونگ الزام ہے آپ لوگوں کے اوپر, جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اوپن ہیئرنگ کرائیں سپریم کورٹ کے اندر اور وہاں پر وہ لیٹر بھی شو کریں. دیکھیں صورتحال یہ ہے قاری صاحب, یہ تو ایک جھوٹ کا فلسفہ ہے جو بتا رہی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو چینج آیا ہے وفاق میں, وہاں پر تو منحرف اراکین نے ووٹ تک ڈالے جو اتحادی اس کے ساتھ تھے, کہ یہ آلریڈی آئی ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھے اور یہ عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے گے. ان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا. جب 2018 کے الیکشن میں جو تمام متحدہ اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے باہر ایک مشترکہ پروٹیسٹ کیا تھا الیکشن کے فوراً بعد, اور وہ پاکستان کے تاریخ کے گاندھی زدہ ترین الیکشن تھے کہ جس سے پاکستان مسلم لیگ نون کا بالخصوص مینڈیٹ چھینا گیا, اور آپ نے دیکھا گیا کہ پنجاب میں اور مرکز میں نون لیگ کا مینڈیٹ چھین کر جو ہے جیلی حکومتیں قائم کی گئی. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ان کا وہ کے معاملہ یہ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے, تو سازش اگر ایک منٹ کے لیے ایک بات تسلیم کر دی جائے کہ بھائی اس ملک کے ساتھ سازش ہوئی ہے, تو سازش تو کوئی قوتیں کرتی ہے نا کہ جو آپ کا ملک اسٹیبل چل رہا ہو, بہتر چل رہا ہو تو سازش کرتی ہے. تو پاکستان میں تو اسٹیبل ان کے عمران خان نے تو ہونے نہیں دیا. پاکستان کی معیشت عمران خان نے تباہ کی, پاکستان کی سیاست اس نے تباہ کی, پاکستان میں کرپشن کی انتہا کر دی, پاکستان میں مہنگائی کی انتہا کر دی. ان تمام چیزوں کا, اور پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں جو واقعہ کشمیر کو جو کہ انہوں نے انڈیا نے اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا, یہ وہی سازش تھی جس کے تحت یہ ٹرمپ سے عمران احمد نیازی ملے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ سارا بھائی دیکھیں یہ آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ, لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ لوگ جس نظام جس پروسیس کے تھرو آئے ہیں وہ پروسیس اس وقت پاکستان تحریک انصاف ماننے کو ہی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ایک جمہوریت کے اوپر خنجر ٹھوک کے آئے ہیں, آپ نے ایک رجیم چینج کے رزلٹ کے اندر آپ لوگ آئے ہیں, اور یہ کوئی نیچرل پروسیس نہیں ہے. یہ سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا آپ لوگوں کی حکومت کو لے کر.
وقت رات کے 8 بج چکے ہیں. آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے علی گوہر صاحب جی. اور اگر قاضی مزدور صاحب میں یہ کہوں کہ صبح کے 8 بجے تو آپ مان لیں گے یہ بات. مقصد یہ ہے کہ یہ بھان بتی کا کنبہ جو ہے یہ جو مطلب چند انتشار پسند لوگوں کا ٹولہ جو ہے اگر یہ کوئی بات کرے گا یہ تو وہ ان کو تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آئین اور قانون کو توڑا ہے. یہ تو میرا الزام تو نہیں ہے, تو نون لیگ کا تو نہیں ہے, تو ہماری پارٹی کا تو نہیں ہے, یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے لائن میں کھڑے ہو کر ان کے وزراء جو تھے اس وقت انہوں نے گالیاں دی اور ڈسکا کے مقام کے اوپر یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, جس کا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ پوائنٹ آ گیا. علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی آواز ذرا ایکو ہو رہی ہے, وہ میں ان سے کہتا ہوں وہ بھی چیک کریں. غزالہ جی سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کو کہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, وہ صادق اور امین ہیں, تو اس وقت سپریم کورٹ ٹھیک ہے, لیکن جب کہیں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو انہوں نے رولنگ دی وہ غلط تھی, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ غلط ہے, رات کو سپریم کورٹ کیوں کھلا. یہ سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹر والا پورا ہے, لیٹر گیٹ کو لے کر ہمیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, اوپن ہیئرنگ کرنی چاہیے. تو اگر وہاں پر فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں آتا تو پھر کیا آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیے, اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں لوگ اور فیصلہ بالکل اسی طرف کا کرنا ہوگا, تو آپ مطلب لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک کانسپریسی بھی ہے اور انٹرونشن بھی. آپ داخلی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی, اور مداخلت کہہ لیجئے یا سازش کہہ لیجئے, جب کوئی مداخلت کرتا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ آپ کے اندرونی معاملات کے اندر گھسنا چاہ رہا ہے اور وہاں پہ دخل اندازی کرنا چاہ رہا ہے. اور جو انہوں نے ابھی کہا کہ جی ان کے جو لوگ تھے وہ چلے گئے, وہ تو بالکل صحیح تھے, اور جو ان کے ساتھ رہ گئے یعنی پی ٹی آئی کے جو لوئلز ہیں وہ غلط لوگ. بھائی جو آدمی ایک چھوٹے سے کیپٹل ٹی وی کے پروگرام کے ٹائم کی عزت نہیں کر سکتا, کہیں آ کے ایک جگہ بیٹھ کے پروگرام کو نہیں دیکھ سکتا, سڑک رہے ہیں اور پروگرام لے رہے ہیں, تو ان کو کیا پتا کہ کانسٹیٹیوشن کی کیا عزت ہے, ایوانوں کی کیا عزت ہے, جس کا کام ہی سارے دن بینر کا لے کے, علی گوہر کا کام کیا بینر لے کے مارنا, اور اسی کی وجہ سے اللہ کیا ان کے جو اللہ ہیں نعوذ باللہ انہوں نے ان کو نواز دیا. تو خدا کے واسطے لوگوں کو اور چیزوں کو سیریس لیجئے. آج کل لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ باتوں میں کتنی سچائی ہے. یہ موٹر وے پہ گول گھومتے ہوئے جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آدھی سنائی دے رہی آدھی نہیں سنائی دے رہی, کہیں سیریس 20-25 منٹ کے لیے تو بہت اچھا ہوتا آپ کے لیے. علی گوہر صاحب آپ نے سن لیا ہے, آپ کی ٹریولنگ اس وقت کتنی مشکل کریٹ کر رہی ہے ہم ساروں کے لیے. میں ذوالفقار علی بدر کی طرف چلتا ہوں. ذوالفقار صاحب اب تھوڑی سی ہم چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج حلف ہو گیا, اب گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, 21ویں وزیر اعلیٰ ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ اب کال دے دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے, ایک تو چاند رات کی, اور اس کے بعد مارچ کی بات کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد مارچ ہوگا مئی اینڈ کے اندر. سو پنجاب کے اندر بھی حکومت بیٹے کی اور وفاق کے اندر والد کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ہی کلیدی کردار ہے کیونکہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف وہ تھے جنہوں نے اوتھ لیا. سو اب یہ سچویشن آپ لوگ مینج کر سکیں گے اس ساری سچویشن کو؟ آلدو سی سی پی او لاہور نے تو کہا ہے میں لاہور تک کو مینج کر لوں گا. جی دیکھیں قاضی صاحب, اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے جلسے جلوسوں پہ, لانگ مارچ پہ, اور اگر کوئی سیاسی پارٹی جلسہ جلوس لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو ان کو وہ رائٹ دینا چاہیے, ان کو وہ آزادی دینی چاہیے, وہ کرے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا لبرٹی آف پیپل. کہ آپ لوگوں کی آزادی کے اوپر نہیں کر سکتے. چاند رات کو تو لوگوں نے گھروں سے باہر جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, اور روزوں کے آخری دن ہوگا تو اس دن آپ جلسے جلوس کریں گے, آپ لوگوں کو تنگ کریں گے. اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس دن لوگوں کی جو آزادی ہے اس کے اندر خلل نہ ڈالیں, کہ کسی اور دن یہ کر لیتے. لیکن یہ چاہتے نہیں کہ لوگ عید چاند رات کی بھی خوشی منائیں. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا خان صاحب کو کہ کریں کیا.
تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو الزام ٹھہراتے ہیں, ایک طرف امریکہ کو ٹھہراتے ہیں. ان کا جو بیانیہ جو بیچ رہے تھے اس کے اوپر بیانیے کو کہہ دیا گیا غلط ہے, نہ سازش ہوئی, نہ انٹرفیئرنس ہوئی, نہ مداخلت ہوئی. اب یہ اس جھوٹ کے بیانیے کو بیچتے جا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور لوگ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, وہ وقتی طور پہ گمراہ ہو رہے ہیں. لیکن مسجد نبوی میں اس گمراہی کے واقعے کے بعد اب حالات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے بے حرمتی اور اخلاقیات سے گر کے کام شروع کر دیا ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کو اور مزید سمجھ آ جائے گی, اور ان کا جو معاملہ ہے وہ مائلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے بیچ رہے ہیں, اس کے اندر کوئی تو نہ وزن ہے نہ کوئی بات ہے. یہ صرف لوگوں کو ایک گمراہی کی طرف اور اخلاقیات سے گری ہوئی چیزوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. خاص آپ کو چاہیے تھا گریس شو کرتے, استعفیٰ دیتے, آتے باہر مقابلہ کرتے. اب وہ تو کسی چیز کو مان ہی نہیں رہے. چلے مات لیتے ہیں کہ 6 مہینے سال بعد الیکشن ہوں گے, جو بھی جیتے گا آئے گا, لیکن معاملہ اس طرح نہیں چلے گا. آج بھی میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں, کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی اینڈ دیئر لیڈرشپ, دے ہیو ٹو سٹ ڈاؤن آن ون ٹیبل. سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, آپس میں بات چیت کرنی پڑے گی, تاکہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی کی اور اس پرابلم کی, معیشت کی جو کرائسس ہے, اس سے باہر نکالا جائے. اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. جلد سے جلوس کرنا بہت آسان کام ہے, یہ کرتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ سیریس تھاٹ کی ضرورت ہے اور پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے. اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کے اندر ایسی چیز سمجھ آ جائے کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی شو کرے, تو میں سمجھتا ہوں ملک اور عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. علی گوہر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. ایک تو آپ پہ بڑا سخت قسم کا الزام لگایا ہے کہ آپ نے بڑا کیجول لیا اس پروگرام کو غزالہ سیفی نے, جس کو میں انڈورس کر رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو پولیٹیکل میچورٹی کی ابھی علی بات کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا آپ لوگوں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آپ کے تابع ہے. الیکشن کمیشن آپ کے تابع ہے تو وہ سب کچھ کرے گا جو نواز شریف صاحب یا جو پاکستان مسلم لیگ نون چاہے گی, جو کہ ایک میجر ریزن ہے کہ الیکشن جلدی نہ ہونے کا سبب بھی ہیں, اور اس کے بعد یہ جو منحرف ارکان ہیں ان کی ہیئرنگ بھی نہیں ہو رہی. یہ سب سے بڑا الزام جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ یہ ہے الیکشن کمیشن پر, اور اس کی سرپرستی آپ لوگ کر رہے ہیں. جی دیکھیں, منصور الزامات تو بے شمار ہیں, بات الزام لگانے کی تو نہیں ہے. یہ پاکستان کا ملک ہے, یہ بنی گالا کا گھر تو نہیں ہے جس کو آپ ریگولرائز کروا دیں گے. یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہاں پر ہماری مطلب ہے کہ اسٹیٹ ایجنسیز ہیں, بے شمار ادارے ہیں جو آئین اور قانون کے تابع ہیں, اور اس ملک کو چلانا ان تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ الزام کے ساتھ لاکھوں کروڑوں اربوں لگائیں. الزامات تو اربوں روپے کی کرپشن پہ بھی لگائے گئے, سودا پہاڑ نکلا چوہا کیا ثابت ہوا ہے. اس کی یہ ہے کہ یہ جس الیکشن کمیشن پر الزام لگاتے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو ڈسکا کے مقام کے اوپر ایکسپوز کیا. جو انہوں نے ادھر پاکستان کے ایک دفعہ دوبارہ پھر ووٹ چرانے کی کوشش کی, انہوں نے رنگے ہاتھ کو پکڑا. عمران احمد نیازی اور اس وقت کے چیف منسٹر گلزار کے ہاتھ میں ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ پکڑایا. پھر فورن فنڈنگ کیس میں آ گئے, اسرائیل کے سے آئی ہوئی فنڈنگ, انڈیا سے آئی ہوئی, اور خفیہ اکاؤنٹ ان کے پکڑے گئے. ان کا فیصلہ آنے کے قریب ہے, لہذا ان کی تکلیف کو سمجھا جا سکتا ہے بآسانی کہ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کس قسم کی تکلیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران احمد نیازی کا پلان ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر پھر الیکشن ہو جائے, پھر کوئی بھی الیکشن چرا کے مجھے دوبارہ بٹھا دیں, اور پھر وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں, وہ اوپن سیکرٹ ہے باتیں, وہ پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. لیکن اب یہ پاگلوں کی طرح اگر سڑکوں پر گھومتے رہے اور نعرے لگاتے رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے ایک تحریک چلائی پی ڈی ایف کے پلیٹ فارم سے, بڑے بڑے جلسے بھی کیے, لیکن حکومت تب بدلی جب اتحادیوں نے ہمارا ساتھ دیا. جب اتحادی انہیں چھوڑ گئے جن اتحادیوں کی طرف یہ توجہ ہی نہیں دیا کرتے تھے, اور فواد چودھری نے تو ایک نجی ٹی وی چینل پر, آپ کو پتا ہے کہ اس
اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا اور ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. تو بھائی کس نے کہا تھا آپ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب کرتے؟ آپ تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش بہت چلتی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا. تو آپ عوام کی تو پیداوار ہے. اب دوسری بات میں یہ گزارش ضرور کروں گا, آپ یہ بتائیں کہ میرا خیال 8 مارچ کو یہ بقول ان کے وہ جو ایک جنگی کا ساتھ لے کر آئے ہیں جس میں کہیں سازش کا ذکر نہیں ہے, اس قسم کے ہزاروں نقوق خطوط جو ہے وہ آتے رہتے ہیں پاکستان کے مطلب کی طرف, اور وہ پراپر چینل ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ خط آپ کے پاس تھا, اس کے بعد آپ ڈیٹ دیکھیں کہ کس ڈیٹ کو ان کی حکومت ختم ہوئی ہے, انہوں نے کیوں نہ اس پر کمیشن کیوں نہیں بنایا, ان کو کس نے روکا تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں نہیں لے گئے, نرالا کیسی صاحب سے پوچھے نہیں کہ عمران احمد نیازی کے پاس اتنا ہمارا انتظار کیوں کیا, ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ادھر بھیجے. خود ان کی حکومت تھی, خط اٹھاتے جلسوں میں لہراتے جیب میں ڈالنے کی بجائے ادھر بھیج دیتے, لیٹر لکھتے, کمیشن بنا دیتے. جی ہم کمیشن پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. جب آئی ایس پی آر نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ ہماری میٹنگ میں کسی قسم کی کوئی سازش جان کی طلب نہیں ہوا, ان کا بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے. آپ یہ سڑکوں کے اوپر خاک چھانتے پھریں, ان کو کون روکتا ہے؟ یہ چاہے عید والے دن جلسے کریں یا ٹرو والے دن کریں یا چاند رات کو کریں. پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا جی. غزالہ جی ٹھیک ہو گیا. غزالہ جی اب آپ سچویشن ہم سب کے سامنے ہے, حکومت بڑی پر امید ہے کہ آپ لوگ جتنے مرضی جلسے جلوس کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو اب آپ لوگ گوئنگ فارورڈ چیزوں کو کیسے لے کر چلیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے لیے ٹاسکنگ ہوگی وہ اس چیز کی ہوگی کہ ارلی الیکشنز کرائے جائیں, جس کے اوپر حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ایک پیج پر ہیں کہ ہم نے 2023 کے اندر ہی الیکشن کرانے ہیں. جی ان کو مراسلے کی اتنی تکلیف ہے کہ مراسلے سے مرچیں لگی ہوئی ہیں ان کو. بھائی مراسلہ ایک حقیقت ہے اور اس سے مرچیں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مراسلے کو پڑھ لیجئے, ان کیمرہ میٹنگ کر لیجئے, اور ان کو سب پتہ ہے مراسلے کی حقیقت, مگر اندر کچھ اور باہر کچھ اور. منافقوں کا پورا ایک ٹولہ ہے جو مل کے اندر ہنس رہا ہے اور باہر الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. قوم جو ہے وہ بیوقوف بننے کو بالکل تیار نہیں. آپ کی جو یہ جھوٹی کارروائیاں اور آپ کے ڈرامے بازیاں ہیں نا, وہ لوگوں کو ایون جو ہمارا کراچی کا جو سبزی فروش ہے نا, جو چھابڑی والا ہے, وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. میں تو کراچی شہر کی رہنے والی ہوں, میں جانتی ہوں کہ کراچی کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے اپنے آپ کو یہاں کے جارہ دار سمجھتے تھے, اور وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی موجودگی کے بغیر کراچی کی حکومت بن نہیں سکتی, وہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں, کیونکہ کسی گلی چوراہے یا کہیں پہ بھی ان کی کوئی عزت ختم ہو گئی. ان کے اپنے بڑے لیڈر بھی خود یہ کہہ رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. ٹھیک, اچھا ذوالفقار ٹھیک ہو گیا. مجھے ذرا مراسلے پہ جی غزالہ جی ہمیں سنا رہا ہے اور عمران نیازی کی کلیں باندھ رہا ہے. ان کو تمیز ہونی چاہیے کس طرح دوسرے لیڈر کی بات کی جاتی ہے. اگر ہم نے پھر چور کہہ دیا تو پھر کیا تکلیف؟ پوائنٹ آ گیا. مجھے ذرا لاسٹ کامنٹ ذوالفقار علی بدر سے لینے دیں. مراسلے کے اوپر ہنا ربانی خر جو منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں, انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ پیرا ہے وہ امبیسڈر نے اپنے ویوز شیئر کیے ہیں, جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ جی ہمیں ڈیمارچ بھی کرنا چاہیے, ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. یہ اس کے پرسنل ویوز ہیں. ذوالفقار علی بدر دیکھیں, یہ جو آتی ہے نا کیبل ڈپلومیٹک یہ کورسپونڈنس ہوتی ہے قائد صاحب, یہ روز کسی نہ کسی ایمبیسی سے ایمبیسڈر کی جانب سے منسٹری آف فارن افیئر کو یہ جاتی ہے, اور اس کے اندر جو بھی کسی ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوتی ہے اس کے ویوز کو شیئر کیا جاتا ہے اور نیچے اس پہ اپنی آبزرویشن دی جاتی ہے. یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کی جو ازمپشن ہے نا وہ غلط کی ہوئی ہے, اس کو غلط ازیوم کیا ہوا ہے. اس کے اندر دیکھیں 2 ہائی فورمز بیٹھے, ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پوری معاملے کو ریجیکٹ کر دیا, اور دوسرا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے بتا دیا کہ دیر واز نو انٹرفیئرنس اینڈ نو اس کے اندر کانسپریسی. ٹھیک ہے, یہ جب یہ چیز آ گئی اس کے بعد تو اس کا معاملہ ہی نہیں رہتا فردر ڈسکشن کا. دس از ناٹ ٹو بی ڈسکسڈ فردر آن. ہاں اگر کسی کو شوق ہے اس بیانیے کو دوبارہ بیچنے کا یا جھوٹ کے بیانیے کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا, آپ کوٹیں کھلی ہیں, آپ 100 دفعہ جائیں کورٹ میں ریٹ کریں, وہ اس کی کاپی ساتھ لگائے, کورٹ کو کہ اس کو کرے. آپ خالی زبانی کلامی جو گمراہی کر رہے ہیں
یہ تو توبہ نعوذ باللہ گناہ ہے آپ لوگوں. پوائنٹ آ گیا. ذوالفقار علی بدر تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک ہے. غزالہ سیفی صاحب تھینک یو ویری مچ. علی تھینک یو ویری مچ. ویورز آج کے لیے اتنا ہی. بشرطِ زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.